अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड। तहसीन साहब को गुजरे हफ्ता हो गया था। सब ही गम से नडाल थे। सबसे बुरा हाल अलीज़े और बरिया का था, जो चीख चीख कर रोती, बेहोश हो जाती। अलीज़े तो हर वक्त तहसीन साहब के कमरे में रहती। बिलाल पास जाता तो गुस्सा करती, पर कोई बात नहीं करती। बरिया को तहसीन का दुख था। वजह इन्होंने दादा बनकर बरिया को इन 4 महीनों में इतना प्यार मोहब्बत से समझाया था, और कभी बरिया को तकलीफ़ नहीं होने देते, हंसते मुस्कुराते खुश रहते और रखते थे। तो दूसरी तरफ गानिया का जो महक के साथ थी, पता नहीं सही होगी भी कि नहीं। गानिया की तस्वीर अपने साथ लगाए बरिया फूट फूट कर रो रही थी। 2 हफ्ते पहले सब कितना खुश थे, लेकिन अब कैसे गहरे काले बादल आए थे। सब खत्म कर गए थे इनकी खुशियाँ। तैमूर बिलाल बाहर बैठे तहसीन साहब को याद करते। आंखें लाल हो गई थीं, पर एक आंसू नहीं निकला था। गुड़िया के बारे में कोई खबर? बिलाल ने सामने फूलों को देखते पूछा। हाँ, वो रोती है वहाँ पर। मैं चाह कर ला भी नहीं सकता अपनी बेटी को। कहीं महक अब कुछ गलत ना कर दे। दादा जान भी चले गए, अब कौन हमारे सर पर प्यार भरा हाथ रखेगा? बिलाल खोए हुए अंदाज में कहा। तैमूर भी बस फूलों को देख रहा था, जो एक हफ्ते में ख़त्म हो गए थे। इस औरत ने हमारे बच्चों को तोड़ कर रख दिया। शाजिया बेगम गमो गुस्से से आंसुओं को साफ करते कहा, जिस पर खदीजा बेगम अपने बच्चों की हालत पर रो पड़ी थीं। बाबा की मौत ने सरफराज शाह और सिकंदर को तोड़ा था, फिर भी सबके सामने मजबूत बने रहे। तहसीन साहब की मौत से शाह खानदान की जड़ें हिल गई थीं। हानिया का सदमा ही तहसीन साहब बर्दाश्त नहीं कर सके थे और इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। एक हफ्ता हो गया था, पर महक को एक ही बात सुनने को मिल रही थी। मामा के पास जाना है, जो महक को आग लगा जाता। या तो वो गानिया पर गुस्सा करती या डांट देती, जिससे गानिया और ज़ोर शोर से रोने लगती। अभी गानिया कुछ नहीं खा रही थी जब महक नाइट ड्रेस में नीचे आते गानिया को देखे मूड खराब हुआ, पर जानकर मुस्कुराई। बेटा चलो नाश्ता करो। बी फातिमा, जो एक हफ्ते से गानिया के साथ थीं, अब भी प्यार से नाश्ता करा रही थी, पर गानिया आज पक्की जिद पकड़े बैठी थी। नो मामा ते खाना खाना, मामा पास जाना। नो मामा से खाना खाना और मामा पास जाना। गानिया की बात सुनकर जूस पीती महक को गुस्सा चढ़ा और गानिया को खींचकर एक थप्पड़ मारा था। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। वो तुम्हारी माँ नहीं समझी, मैं हूँ तुम्हारी माँ। गानिया को कंधे से पकड़े झुंझोड़ कर कहा, जिस पर गानिया और रोने लगी और गुस्से से महक को धक्का दिया। आप नोट मामा, आप नहीं मामा। गानिया सूसू करती वहां से भागी थी, जिस पर महक को आग लगनी काफी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बढ़िया। सारी डाइनिंग टेबल की चीज़ें एक ही झटके में फेंकी थी महक ने। बिलाल तहसीन साहब के कमरे में आया तो सामने ही अलीज़े तहसीन साहब की कुर्सी पर सर रखे ज़मीन पर बैठी सो रही थी। खदीजा बेगम और शाजिया बेगम अलीज़े को लेकर परेशान थीं, जो खाना भी अब सही से नहीं खाती थी। बिलाल को देखकर दोनों अपने आंसू साफ करती, अलीज़े को प्यार करती बाहर चली गईं। बिलाल अलीज़े के पास आता ज़मीन पर बैठ गया और अलीज़े को देखा, जो तहसीन साहब के जाने के बाद जर्द रंगत हो गई थी। अलीज़े मेरी जान। बिलाल सरगोशी करता आराम से अलीज़े को अपनी बाहों में लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया था। कमरे में आते दरवाज़ा लॉक करता, अलीज़े को आराम से बेड पर लेटाता, कंफर्टर सही करता, नाइट बल्ब चलाता, बाकी रोशनी बंद कर गया। बिलाल खुद भी अलीज़े के साथ लेटता, अलीज़े को अपने हिसार में लेता, आंखें मूंद गया था। वो भी एक हफ्ते से सही से सो नहीं सका था। तहसीन साहब अपने पोतों और पोती के साथ दोस्त बनकर रहे थे। जब भी कोई बात होती तो सबसे पहले इनको बताते थे। यही वजह थी जिससे तैमूर, बिलाल, अलीज़े तहसीन साहब के बहुत करीब थे। अचानक तहसीन साहब का जाना तीनों को हिला गया था। बिलाल और तैमूर तो रोज़ इनकी कब्र से होकर आते थे, दुआ करते थे, पानी डालते, फूल डालते और अपनी बातें करके आंखें नम होती, मट्टी को हाथ में लेते, मलते वापस आ जाते। तैमूर कमरे में आया तो बरिया गाने की तस्वीर को बोसा देते वापस देखने लगे। जब तैमूर दरवाज़ा बंद करता वापस मुड़ा, तो फिर वही अमल से दोहराया।
تیمور افسوس سے سر ہلاتا اندر آیا۔ بریا کو دیکھا جو آنے والے کی بھی خبر نہیں تھی۔ بریا تصویر لیتا اپنے پاس کیا تھا جو گم سم سی سب دیکھ رہی تھی۔ بریا مجھ سے بات کرو، ایسے چپ نہیں کرو۔ بریا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے تیمور نے کہا۔ تبھی بریا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آپ نے کہا وہ غانیہ کو نہیں لے جائے گی، پر وہ لے گئی ہماری غانیہ کو۔ دادا جان بھی ناراض ہو گئے۔ بریا کو اپنے بیچ خاموشی سے بریا کے ہر آنسو کو گرتا دیکھ رہا تھا۔ وہاں اس کی بیٹی کو بھی تکلیف ہے، وہ جانتا تھا۔ میری جان، بس ایک ہفتہ دے دو، پھر وہ مہک کچھ نہیں کرے گی، ہماری بیٹی ہمارے پاس ہوگی، بریا کے آنسوؤں کو صاف کرتے کہا۔ جس پر بریا نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ تیمور نے مسکرا کر بریا کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ کھانا کھاتی سو گئی۔ بریا کے ایک نئے سوال پر تیمور نے کمرہ دیکھا تھا اور لائٹ آف کرتے بریا کو اپنے ساتھ لگائے لیٹا رہا۔ میری جان کہاں وہاں ٹھیک ہوگی، بریا کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا رہا اور کتنے سوال بریا کرتی، پر تھکن اور رونے کی وجہ سے نڈال ہوتی سو گئی تھی۔ بریا کو سوتے دیکھ جھک کر سر پر بوسہ دیتا خود آنے والی عدالت کی تاریخ کا سوچ کر تلخ مسکرایا۔ مہک، تم نے میری بیٹی، میری بیوی کو الگ کیا۔ تمہاری وجہ سے میرے دادا اس دنیا سے گئے۔ سارے گھر والوں کے ایک ایک آنسوؤں کا حساب تو دینا ہوگا۔ تیمور غصے سے سوچتا رہا، نیند کہاں آنی تھی۔ تیمور دن رات کام میں لگا رہا، ایک منٹ وہ کہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ بریا کی حالت اس کے سامنے تھی۔ بریا نے تیمور کے کہنے پر اس کے سامنے خاموش ہو جاتی، لیکن ویسے رونے لگتی تھی۔ علیزے بولتی تھی پر بریا کے ساتھ بلال سے بھی اتنا قریب نہیں ہو رہی تھی جو بلال کو تکلیف دے رہا تھا۔ شازیہ بیگم نے بلال کو سمجھایا، علیزے کو وقت دو، نہیں تو وہ تم سے اور دور ہو جائے گی۔ اپنی ماں کی بات مانتے اب علیزے کو رات کو ہی دیکھتا، جو کبھی تحسین صاحب کے کمرے جاتی تو کبھی غانیہ کے جہاں بریا ہوتی۔ ایک ہفتہ پر لگا کر اڑا تھا۔ تیمور نے عدالت میں سارے ثبوت اور گواہ مہک کے خلاف گئے تھے۔ مہک تو شاکڈ تھی، اس کے ساتھ ہوا کیا؟ کمرہ عدالت سب ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت فیصلہ کرتی ہے، غانیہ تیمور شاہ کی کسٹڈی ہمیشہ کے لیے ان کے والد تیمور سکندر شاہ اور ان کی والدہ جو دوسری ماں ہیں بریا تیمور شاہ کو دی جاتی ہے۔ The case is dismissed۔ عدالت کے فیصلے پر تیمور بلال خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگے تھے اور غانیہ جو ابھی تک فاطمہ بھی کا ہاتھ پکڑا تھا، اب فاطمہ بھی مسکرا کر مہک کو دیکھتی غانیہ کو لے کر تیمور شاہ کے پاس آئیں۔ میری گڑیا، میری پڑھی، دونوں نے ایک ساتھ غانیہ کے رخسار پر بوسہ دیا تھا۔ پاپا، تاچو، بلال کو غانیہ چاچو کی جگہ تاچو بولتی تھی، جو تیمور بہت ہنستا تھا۔ تاچو کی گڑیا، تیمور نے اشارہ کرنے پر بلال نے غانیہ کو اپنی گود میں لیتا باہر چلا گیا۔ مہک عدالت سے باہر کھڑی ان سب کو خوش دیکھ کر جل رہی تھی۔ جب تیمور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا، کیسی لگی میری مار؟ تم نے میری بیوی، میری بیٹی کو بہت تکلیف دی ہے، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تیمور اپنے سن گلاسز لگائے اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ مہک کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جھوٹا کیس، بریا پر غلط الزامات اور غانیہ کو لے کر اس پر مارنا تشدد کرنے پر 25 سال کی جیل ہوئی تھی۔ بریا اور خدیجہ بیگم شازیہ کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ تیمور کی گاڑی کی آواز سن کر بریا پانی لینے کچن چلی گئی تھی۔ تیمور اور بلال کے ساتھ اچھلتی کودتی غانیہ اندر آتے بریا کو آواز دی، ماما۔ سب ہی اپنی جگہ سن ہو گئے تھے۔ تیمور بلال کو ہنسی آئی تھی۔ تیمور کو بریا نظر نہیں آئی سامنے۔ ماما، غانیہ ایک بار پھر آواز دی۔ پہلے بریا کو یقین نہیں آیا، جب دوسری آواز پر بریا جو کچن میں تھی پانی کا گلاس وہیں چھوڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ غانیہ؟ بریا بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی اور نیچے بیٹھتی غانیہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ بے تحاشا پیار کیا تھا۔ بریا روتے ہوئے کبھی تیمور اور بلال کو دیکھتی، کبھی غانیہ کو اپنے ساتھ لگائے پیار کرتی۔ نوٹ ماما، نو ماما، بریا کے آنسو صاف کرتے غانیہ بولی تھی، جس پر پاس کھڑے سب مسکرا دیے۔ باری باری سب ملے تھے غانیہ کو پیار کیا۔ جب بھی فاطمہ ان سب کو ملی تھیں، خدیجہ بیگم شازیہ بیگم تو خوشی سے ملی تھیں۔ بی فاطمہ تیمور بلال علیزے کی دائی ماں تھیں، جو ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے ساتھ رہیں۔
پر ایک عمر ہو جانے پر دائی اپنی بیٹی اور دماد کے پاس گئیں۔ تیمور کے ایک فون کال پر فاطمہ بھی مہک کے پاس جاتے نوکری لی، غانیہ کو سنبھالتی، پر تیمور کو روز ان کی رپورٹ اور ویڈیو جاتی جس سے مہک پر سارے الزام پکے ہوئے تھے۔ علیزے بریا تو غانیہ کے ساتھ ایسی لگی ہوئیں کہ تیمور بلال ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ غانیہ جب سے آئی تھی بریا 1 منٹ دور نہیں ہوئی تھی۔ کھانا کھلا کر بریا اب غانیہ کو اپنے ساتھ لگائے کہانی سنا رہی تھی۔ تیمور بالکنی سے کمرے میں آیا تو بریا کو کہانی سناتے دیکھ مسکرا دیا۔ بریا کے چہرے پر جو خوشی واپس آئی تھی تیمور کے لیے کافی تھی۔ تیمور نے دیکھا غانیہ سکون کی نیند سو رہی ہے تو مسکرا کے ان کے پاس آیا اور آرام سے غانیہ کو لے کر پیار کرتے دوسرے کمرے چلا گیا۔ بریا جو مسکرا رہی تھی غانیہ کو دوسرے روم جاتے تیمور کے پیچھے گئی۔ غانیہ کو اس کے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر صحیح کرتا تیمور مسکراتے غانیہ کے سر پر پیار کیا۔ آپ غانیہ کو یہاں کیوں لے آئے؟ بریا نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ 1 منٹ غانیہ سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بریا کو دیکھ کر تیمور مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اور بریا کو کھینچ کر اپنی باہوں میں لیا جس پر بریا بکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ میری روشن ستارہ، غانیہ اب آ گئی ہے، کہیں نہیں جانے والی، اب تم مجھے وقت دو، جو 1 ہفتے سے تمہارا رونا دیکھ رہا ہوں۔ بریا کو اپنے کمرے لے کر آتے ہی مسکراتے کہا جس پر بریا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ علیزے تھوڑا بولتی پر اتنا نہیں جتنا بلال چاہتا تھا۔ بلال ابھی بھی آفس کا کام کر رہا تھا جب علیزے کمرے میں آتے بیڈ پر بیٹھی ٹی وی آن کیا۔ علیزے کو ٹی وی میں مگن دیکھ کر بلال اپنا کام ختم کرنے میں لگ گیا تھا۔ علیزے چینل چینج کرتے کرتے بور ہو گئی تھی جب غصے سے ٹی وی بند کرتی بلال کو دیکھا جو سکون سے اپنا کام کر رہا تھا۔ بلال، علیزے نے بلال کو پکارا جو اپنے کام میں لگا رہا۔ ایک بار بھی علیزے کو نہیں دیکھا، آخر اتنے دنوں کا بدلہ لینا تھا۔ بلال سنیے، علیزے نے اب کی بار ہاتھ لگا کر ہلایا پر بلال نے نہیں دیکھا۔ بلال، کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ علیزے نے اپنی انگلیاں مروڑ کر سر جھکائے پوچھا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ اپنی فائلز لیپ ٹاپ بند کرتے ایک طرف رکھتے ٹانگوں کو سیدھا کیا۔ آپ ہی سے تو کہہ رہی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، آپ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے؟ علیزے کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اچھا، یاد آ گیا، آپ کا شوہر ہے جو پیار کرتا ہے پاگلوں کی طرح آپ سے بات کرنے کے لیے 2 ہفتوں سے آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا۔ بلال نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے مصنوعی طنز کیا۔ میں وہ علیزے سے کوئی بات بنائی نہ گئی تو آنکھوں کی نمی باہر آنے لگی جس پر بلال اپنا مذاق بھولے سیدھا ہوا۔ علیزے، میں مذاق کر رہا تھا، بالکل پاگل ہو۔ اپنے سینے سے لگائے بلال نے نرمی سے کہا جس پر علیزے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں سمجھتا ہوں تمہیں میری جان، تم دادا جان کے جانے کے بعد پریشان تھی۔ میں بھی پریشان رہا ہوں پر یہ سب مذاق تھا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، علیزے کے آنسوؤں کو صاف کرتے پیار سے کہا۔ علیزے جب چپ ہوئی تو بلال مسکرا کر علیزے کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ آپ سو جائیں، صبح آفس بھی جانا ہے، سو کرتی علیزے بلال کو بہت اچھی لگی تھی۔ علیزے کو اپنے اتنے قریب کرتے آنکھوں پر بوسہ دیا جس پر علیزے کسمسا کر دور ہوتی جب تک بلال کی قید میں آ چکی تھی۔ کہاں میری جان؟ بلال نے نرمی سے علیزے کو اپنے ساتھ لگائے اپنے پیار اور محبت کی برسات میں رکھا تھا۔ علیزے کو پریشان دیکھ کر وہ خود کتنا تڑپا تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ تیمور کی صبح آنکھ کھلی تو بریا ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ بریا کو اپنے پاس دیکھ کر تیمور مسکرا کر بریا کے سر پر بوسہ دیا۔ بریا کے چہرے پر بکھری لٹوں کو نرمی سے پیچھے کرتا بریا کے پرنور چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کب بریا اس کے دل و جان کا سکون بنی، اس بات کا علم تیمور کو بھی نہیں ہوا، بس جانتا تھا تو اتنا کہ جو رشتہ اللہ نے جوڑا ہو اس رشتے کی جگہ دل میں بن جاتی ہے۔ تیمور نے وقت دیکھا تو ابھی 8 بج رہے تھے جس پر تیمور کو شرارت سوجی۔ بریا کو اپنے قریب کرتے جس پر بریا کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ پلیز چھوڑے، غانیہ آ جائے گی۔ بریا شرم سے سرخ پڑتے تیمور سے دور ہوتی جب تیمور نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ جان، غانیہ سو رہی ہے اس وقت تو آپ مجھے وقت دو۔ تیمور مسکراہٹ دبا کر بریا کو کہا۔ ماما، بریا ہوش ہوتی بیڈ سے اترتے جلدی دوسرے کمرے بھاگی تھی۔ تیمور مسکرا دیا تھا۔ غانیہ کو اپنی گود میں لیتے پیار کرتے باہر آئی تو تیمور فریش ہونے چلا گیا تھا۔ میری بیٹی،
آج کہیں گھومنے چلیں؟ علی سے پھپھو کے ساتھ بڑھیا نے مسکراتے کہا، جس پر غانیہ زور زور سے سر ہلانے لگی۔ تو صحیح، پہلے نانو نانی کے گھر جائیں گے، پھر جہاں میری بیٹی کہے۔ غانیہ کے بالوں کو صحیح کرتے بڑھیا نے خوش ہو کر بتایا، میری جان، کہاں جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ تیمور تیار ہو کر باہر آیا تو غانیہ اچھل کود کرتی تیمور کی ٹانگوں سے چپکی۔ میری پری کو کیا چاہیے؟ تیمور غانیہ کو ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑا کرتا اپنے سامنے کیا، جس پر بھیا ہنستی ہوئی ڈریسنگ روم چلی گئی۔ پاپا، نہ تو گھر جانا ہے، نانو گھر جانا ہے۔ اوکے میرا بچہ، تیار ہو جاؤ، پھر آپ کو چھوڑ آؤں گا اور رات کو واپس بھی لے آؤں گا، تیمور اپنے کلون لگاتے مسکرا کر کہا، جس پر غانیہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ ارے نہیں، ہم سارا دن تھوڑی وہاں رہنے والے ہیں، بس کچھ دیر کے لیے علی سے ساتھ جائیں گے، پھر وہاں سے شاپنگ پر، بڑھیا نے غانیہ کو گود میں لیتے کہا۔ صحیح، اور یہ رکھو کریڈٹ کارڈ، تیمور نے نکال کر بڑھیا کو دیا، جو نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں، بڑھیا نے منع کیا۔ میری جان، یہ تمہارا حق ہے۔ ضرورت نہیں، بڑھیا کو کارڈ دیتے مسکرا کر اپنی بیٹی کو پیار کرتا جھکا تھا۔ میری پری، وہ دیکھو کیا ہے، تیمور نے غانیہ کو کہا، جو منہ بسوڑ کر بڑھیا کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا۔ نوٹ، میری ماما، نو میری ماما۔ غانیہ کی حرکت پر بڑھیا کھلکھلا کر ہنسی تو تیمور بھی شیطانی مسکراہٹ لیے بڑھیا کے سر پر جلدی سے بوسہ دیتا بھاگ کر دور ہوا، جس پر بڑھیا کا تو منہ کھل گیا۔ غانیہ غصے سے منہ بسوڑ کر نیچے اترنے میں لگی تھی، تیمور کو مارنا بھی تو تھا۔ پاپا، غانیہ غصے سے اپنی طرف آتا دیکھ تیمور مسکراتے جلدی کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ غانیہ تو بس اپنی شرم چھپائے غانیہ کو اپنے ساتھ لے کر آپ کچھ کریں پر مجھے اس جیل سے نکالیں، مہک نے آسیہ کو غصے سے کہا۔ جیل میں مہک پر روز دو عورتیں اپنا ہاتھ صاف کرتی تھیں، یہ تیمور کے کہنے پر تھا۔ مہک کے چہرے اور جسم پر نیل کے نشان پڑ گئے تھے، پھر بھی وہ عورتیں ایک منٹ نہیں چھوڑتیں۔ بیٹا کتنا سب کیا ہے، پر تیمور کی وجہ سے تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، آسیہ بیگم روتے کہا۔ آپ کو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ شیطانی مسکراہٹ لیے مہک نے بولنا شروع کیا تو آسیہ مسکرا کر سر ہلاتی نکل گئیں۔ بڑھیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تیمور بس میرا ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا تو تمہارا بھی نہیں رہنے دوں گی۔ مہک کا کہکا اس جیل میں گونجا تھا۔ بڑھیا ختیجہ بیگم شازیہ بیگم سے اجازت لے کر غانیہ علیزے کو اپنے ساتھ لیے پہلے اپنے گھر گئی۔ ایک گھنٹہ وہاں رہنے کے بعد ہی دونوں نے شاپنگ کرنے کے لیے مال چلی گئیں۔ غانیہ تو دونوں کے ساتھ اچھل اچھل کر شاپنگ کر رہی تھی، جب ہی علیزے کا فون بجا۔ علیزے نے رک کر اپنا موبائل دیکھا، جس میں بھیا کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ علیزے نے مسکرا کر فون لیا۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام، تم سب ساتھ ہو نا؟ تیمور کے پوچھنے پر علیزے نے بھیا اور غانیہ کو دیکھا، جو کھیل بھی رہی تھیں اور اس کو دیکھ بھی رہی تھیں۔ جی بھیا، سب ساتھ ہیں۔ علیزے کو تیمور کی بات سے حیرت ہوئی تھی۔ اوکے گڑیا، بھیا کو فون دینا۔ تیمور کے کہنے پر علیزے ساری بات سمجھتی بھیا کو ہنس کر فون دیا۔ بھیا فون نہ سمجھی سے لیتی ہوئی کان کے ساتھ لگایا۔ بھیا، آگے سے غصے بھری آواز پر بھیا کے ہاتھوں سے موبائل گرتا اس سے پہلے سنبھال لیا۔ جی، تم کو فون دیا تھا میں نے، وہ کہاں ہے؟ تیمور کب سے بھیا کے موبائل پر کال کر رہا تھا، پر وہ موبائل جناب گھر پر تھا، اس لیے تیمور نے پہلے عدنان صاحب کو کال کی، پھر علیزے کو۔ وہ گھر پر، بھیا نے صاف لفظوں میں کہا۔ گھر پر بھیا، میں نے وہ موبائل تمہارے لیے لیا تھا تاکہ جب دل کرے تو بات کروں، اور میڈم فون گھر پر بھول گئیں۔ تیمور کو غصہ آ رہا تھا، پر بھیا کی آواز سن کر نارمل بات کر رہا تھا۔ بھول گئی، پر کوئی بات ہے تو بتا دیں، بھیا نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، تمہارے سے بات کرنے کا دل تھا، اس لیے کال کی تھی۔ چلو تم شاپنگ کرو، میں گھر ویٹ کرتا ہوں۔ تیمور کے کہتے کال بند کی تو بھیا مسکرا کر موبائل علیزے کو دیا۔ واپس اپنی شاپنگ میں لگ گئیں، پر کوئی تھا جو ان کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تمہارا بہت شکریہ رفاقت، تمہاری وجہ سے میرا کام جلدی ہو گیا اور مہک اندر ہوئی۔ تیمور نے ہاتھ ملتے کہا۔ ارے یار، تو اپنا اچھا دوست ہے، دوست کے لیے کچھ بھی، رفاقت نے کافی کا سپ لیتے کہا۔ یہ بھی ہے، تینوں نے کہکا لگایا تھا۔ بلال، تم نے بات کی تھی عاطف صاحب سے؟ تیمور نے مہک کے باپ کا پوچھا، جو ملک سے باہر تھے۔ ہاں، ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ مہک کو اس کی سزا ملی ہے،
پر وہ ایک بار غانیہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بلال کی بات پر تیمور نے سر ہلا دیا۔ لیکن تیمور، مہک کو بیوقوف مت سمجھو، اتنی اچھی نہیں وہ کہ اتنے آرام سے بیٹھے، بلال نے پریشانی سے کہا۔ بلال ہاں بلال صحیح کہہ رہا ہے، بابی جی سے کہو وہ اپنا اور غانیہ بچے کا دھیان رکھے۔ رفاقت نے بھی بلال کی بات میں حامی بھری، جس پر تیمور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ایک بار تمہیں بھی مہک جیل کا پتہ چلے، تیمور تلخ سا مسکرا کر کہا، جس پر دونوں سر ہلا کر رہ گئے۔ اچھا چلتا ہوں، پھر ملوں گا۔ رفاقت دونوں سے ملتا آفس سے چلا گیا۔ بلال تیمور اپنے کام میں لگ گئے۔ وہ تینوں جو شاپنگ کر رہی تھیں، اب اچانک ہی ان کے پاس ایک دو عورتیں آ کر کپڑے دیکھنے لگیں۔ علیزے بولتی پر بریا کے منع کرنے پر دونوں وہاں سے نکل گئیں۔ علیزے تم غانیہ کے ساتھ رہو، میں واش روم سے فریش ہو کر آئی، بریا مسکرا کر کہتی۔ غانیہ کا ہاتھ علیزے کو پکڑایا اور خود اندر چلی گئی۔ علیزے وقت دیکھ رہی تھی، اب آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا پر بریا باہر نہیں آئی۔ علیزے غانیہ کو لے کر واش روم ایریا پر آئی، وہاں بریا کہیں نہیں تھی۔ علیزے نے ہر طرف دیکھنا شروع کیا تھا پر بریا کہیں نہیں تھی۔ علیزے کے پریشانی سے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ غانیہ کا الگ رو رو کر برا حال تھا۔ علیزے نے جلدی سے غانیہ کو لے کر باہر آئی اور جلدی ہی تیمور کو کال کی، جو دوسری بیل پر پک کی۔ ہاں بولو گڑیا، تیمور نے مسکراتے پوچھا۔ بھیا وہ بھابی، علیزے نے رونے پر کنٹرول کرتے آدھی بات کہی، جس پر تیمور سیدھا ہوا۔ کیا ہوا بھیا کو؟ تیمور نے جلدی بات آگے بڑھائی، جس پر بلال بھی اب سیدھا ہوتا تیمور کو آنکھوں کے اشارے سے پوچھ رہا تھا۔ بھیا بھابی کہیں نہیں ہیں، علیزے نے روتے کہا، جس پر تیمور کرسی سے کھڑا ہوا۔ کیا مطلب گڑیا؟ صاف صاف کہو، میرا دل بند ہو جائے گا، تیمور غصے سے دھاڑا۔ بلال نے جلدی سے فون لیتا سپیکر پر کیا۔ بھیا وہ بھابی واش روم فریش ہونے گئی تھیں، پر آدھا گھنٹہ ہو گیا بھابی بھی باہر نہیں آئیں، تو میں بھی اندر جا کر سب جگہ دیکھا پر بھابی کہیں نہیں تھیں۔ علیزے کی بات سن کر تیمور پریشانی سے فون لیتا باہر بھاگا۔ بلال بھی تیمور کے پیچھے گیا تھا۔ تیمور اور بلال جب مال پہنچے، سامنے ہی علیزے اور غانیہ کو روتا دیکھ کر پاس گئے۔ سب پتہ کرنے کے بعد سارا مال دیکھ رہے تھے، پر بریا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تیمور نے پولیس کو کال کر دی تھی، تھوڑی دیر میں مال خالی کروایا دیا تھا۔ پولیس نے سب جگہ دیکھا پر بریا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تیمور کو اپنا دل بند ہوتے محسوس ہو رہا تھا۔ پولیس نے کیمرے کی ہر ویڈیو دیکھی تھی، پر بریا کو اندر آتے سب نے دیکھا تھا پر باہر جاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ دوپہر سے شام ہوئی، شام سے رات پر بریا کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ علیزے بھی غانیہ کو لے کر بلال کے کہنے پر شام کو گھر چلی گئی۔ سب کو بتا دیا تھا، سبھی بریا کے اچانک غائب ہونے پر پریشان تھے۔ تیمور تو بار بار مال چیک کرتا، کچھ مسئلہ ہوتا تو پتہ چلتا، پر ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ جو سب اب مال کے پہلے فلور پر آئے تھے، پولیس کانسٹیبل بھاگ کر ان کی طرف آئے تھے۔ سر ہم لوگوں کو یہ دوپٹہ باہر مال کی پچھلی جگہ گرا ملا ہے، پیلا دوپٹہ جو خون سے لت پت تھا۔ تیمور نے جلدی دوپٹہ پکڑا تھا۔ میری بریا کا ہے دوپٹہ، اس سے اٹھتی مانوس خوشبو کیسے بھول سکتا تھا، یہ اس کی بریا کی تو تھی۔ پولیس کے کہنے پر بلال نے جلدی علیزے سے آج کی تصویر مانگی تھی، جس میں بھی بریا نے یہ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ تیمور پہلے خون سے لت پت دوپٹے کو دیکھتا پر بھاگا تھا، اس کے پیچھے ہی بلال اور پولیس والے گئے تھے۔ باہر آ کر تیمور پاگلوں کی طرح سب دیکھ رہا تھا، پر دوپٹے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بلال کو ایک طرف خون دکھا، پولیس کو بتایا، جس پر پولیس نے سیمپل لیتے دوپٹہ بھی جلدی لیبارٹری بھیجا تھا۔ بریا کہاں ہو؟ واپس آ جاؤ، بلال نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے کہا۔ بلال نے بھی بے چینی سے پہلو بدلا تھا، تیمور کبھی اتنا ہارا ہوا نہیں دکھا۔ پولیس نے ساری جگہ پر اپنی باری نفری لگائی تاکہ کوئی شہر ملک سے باہر نہ نکل سکے۔ تیمور ایک منٹ گھر جانے کو تیار نہیں تھا، وہ بس اپنی بریا کو دیکھنے کے لیے پاگل ہونے پر تھا۔ تیمور گھر جانے کو تیار نہیں تھا، پر بلال گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ پولیس اپنا کام کر رہی تھی، پر تیمور کو کسی پر یقین نہیں تھا، وہ بس کسی بھی طرح بریا کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ بلال بھابی کا کچھ پتہ چلا؟ ان کے گھر آتے ہی علیزے نے پوچھا تھا، جو کب سے غانیہ کو چپ کراتے ہوئے اب سلا دیا تھا۔ نہیں، بلال کے جواب پر علیزے اپنے بھائی کی حالت پر افسوس ہوا تھا۔ صبح تک کتنے خوش تھے، پر اب ایسے لگ رہا تھا جیسے کتنے دنوں سے سوئے نہیں۔
تھکن سے چور لگ رہے تھے گمسم۔ بڑھیا ایسے کیسے غائب ہو سکتی ہے اتنے بڑے مال سے؟ سکندر شاہ کی آواز پر تیمور نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ بڑے پاپا ہم نے کیمرے کی ویڈیو دیکھی ہیں، پر بڑھیا بھابھی مال کے اندر گئیں، باہر نہیں، اور بھابھی کا دوپٹہ ملا تھا خون سے بھرا ہوا جو مال کی پچھلی جگہ پر۔ بلال کی بات پر تیمور کی غصے کی رگیں تن گئی تھیں۔ علیزے اپنا موبائل دو، تیمور نے جلدی کہا، جس پر علیزے دوڑ کر اپنے روم گئی تھی اور وہاں سے موبائل لے کر آئی۔ بھیا کیا کر رہا ہے تیمور؟ بلال حیران ہوا تھا۔ ایک منٹ۔ تیمور نے آج کی ساری تصویروں کو دیکھنا شروع کیا تھا، گھر سے نکلنے سے لے کر مال تک کی۔ گاڑی کی لی گئی تصویروں میں صاف نظر آ رہا تھا کوئی ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس تصویر کو اپنے موبائل میں بھیجی۔ عدنان صاحب کے گھر کی کوئی خاص تصویر نہیں تھی۔ جب مال گئے وہاں بھی وہی گاڑی دیکھ کر تیمور کا شک درست ہوا تھا۔ جب مال میں لی گئی تصویروں میں دو برقع پہنے ان کے پیچھے پیچھے کہیں نہ کہیں تھیں۔ علیزے یہ کون ہیں؟ ان کو اور کہاں دیکھا تھا؟ تیمور نے تصویر دکھاتے پوچھا تو علیزے کو یاد آیا دو عورتیں ان کے پاس آئی تھیں، پر بڑھیا کے منع کرنے پر اپنے کام میں لگی رہیں۔ علیزے کی بات پر بلال تیمور کا دماغ کام کرنے لگا تھا۔ جلدی اپنے کمرے کی طرف بھاگے تھے، باقی سب تو دیکھتے رہ گئے تھے۔ دونوں اپنے کپڑے چینج کرتے پہلے گھر سے سیدھا رفاقت کو ساتھ لے کر جیل گئے تھے۔ رفاقت کے کہنے پر تینوں پہلے مہک سے ملنے گئے تھے۔ پہلا شک تینوں کا اسی پر تھا۔ مہک سے ملنے کو کہا تو شیطانی مسکراہٹ لیے جیل سے باہر دوسرے کمرے آئی تھی۔ تیمور بلال رفاقت کو دیکھ کر مہک اپنی مسکراہٹ روک کر اپنی کرسی سنبھالتی ہوئی بیٹھی تھی سامنے۔ مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ مہک نے اپنے پھٹے ہونٹوں سے خون صاف کرتے پوچھا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے مارا گیا تھا۔ بھیا کہاں ہے؟ تیمور کا سرسراتا لہجہ سن کر مہک پہلے ڈری پھر اپنے آپ کو سنبھالتی مسکرا دی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بیوی تمہاری ہے، تمہارے پاس ہوگی، تمہارے گھر، مہک نے آبرو اچکائے کہا۔ تیمور کے ایک اشارے پر پیچھے کھڑی عورت نے مہک کے بالوں کو پکڑے ایک جھٹکے سے اوپر کیا تھا۔ مہک درد سے چیخنے کی جگہ ہنس دی۔ کیا تیمور اب تم بھی مجھے اور کتنی تکلیف دو گے؟ یہ نہ ہو میری ایک تکلیف کی جگہ تمہاری بڑھیا کی جان پر بن جائے۔ مہک کی بات پر تیمور نے اشارے سے چھوڑنے کو کہا اور سیدھا ہوا تھا۔ دیکھو مہک، مجھے میری بیوی کا پتہ دو بس، نہیں تو تم موت مانگو گی پر ملے گی نہیں۔ تیمور غصے سے دھڑا تھا۔ ہو سکتا ہے میری ایک تکلیف سے تمہاری بیوی زندہ ہی نہ رہے تو؟ مہک کی بات پر تیمور غصے سے پڑا ہوا پانی کا گلاس پھینکا تھا۔ جو کرنا ہے کر لو، اب بڑھیا تمہیں کبھی نہیں ملے گی، مہک کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور لیڈی کانسٹیبل لے گئی تھیں۔ تیمور غصے سے کرسی کو ٹانگ مارتا نکل گیا۔ رفاقت ملال تو مہک کی حرکت پر شوق تھے۔ بڑھیا کو ہوش آنے لگا تو خود کو کرسی پر بندھا دیکھ کر ہلکی پر سر میں درد کی شدید اتنی تھی بڑھیا پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی جس سے کافی خون بہہ گیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا اور بڑھیا کو بے ہوش دیکھ کر واپس باہر گیا۔ باس وہ لڑکی اب تک بے ہوش ہی ہے، باہر تاش کھیلتے اپنے باس کو بتایا، جس نے سر ہلا دیا۔ اس کا تو خون رک گیا تھا نا؟ ہاں وہ تو رک ہی گیا، اس دوسرے آدمی بھی ساتھ بیٹھتے کہا۔ جب بڑھیا کو لایا گیا تھا اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ اپنے آدمیوں کو ڈانٹنے کے بعد جب بڑھیا کی سانس چلتی دیکھ کر ایک خالی کمرے میں بند کر دیا۔ آسیہ بیگم بڑھیا کا چہرہ خون سے بڑا دیکھ کر مسکرائی تھیں اور اپنے آدمیوں کو پیسے دے کر چلی گئی تھیں۔ پولیس نے ساری ویڈیو پھر سے دیکھی، ہر چیز دیکھی اور اب وقت دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ رکو۔ جب اچانک چلتی ویڈیو میں بلال نے رکنے کو کہا تو تیمور بھی سیدھا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا ڈبہ، وہ بھی واش روم کے دروازے پر، اور تبھی کیوں کھولا جب علیزے کا منہ دوسری طرف تھا؟ بلال کی بات سننے کے بعد پولیس نے بھی ویڈیو کو غور سے دیکھا تو بلال کی بات صحیح تھی۔ اچانک اتنا بڑا ڈبہ آنا، دروازہ تب ہی کھلنا جب علیزے غانیہ کو کہیں دوسری طرف بزی تھیں۔ تیمور کو بھی اپنی بڑھیا کا دوپٹہ لہراتا نظر آیا تو دل نے کہا تب کیوں وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ جلدی کیمرہ نمبر 8 لگاؤ۔ انسپکٹر نے اگلے کیمرے پر صاف دیکھ سکتے تھے وہ دو عورتیں جو حجاب میں تھیں وہ پچھلے راستے کی طرف بھاگیں، مطلب صاف تھا وہ پہلے سے جانتی تھی راستہ۔ یہ عورتیں نہیں ہیں، بلال نے جلدی بولا تھا۔
یہ دیکھو تیمور، کون عورت مردانہ جوتے پہنتی؟ تیمور نے غور کیا تو صحیح تھا، وہ کوئی لڑکے تھے۔ پولیس نے اپنا کام کرنا شروع کیا تھا اور اس پاس کے کیمرے بھی دیکھنے لگے تھے۔ تیمور بس دعا کر رہا تھا بریا کو 1 انچ چوٹ کا نشان نہ ہو، نہیں تو مہک کی اس سے بری حالت کا سوچ بیٹھا تھا۔ تیمور اب ایک بار پھر مہک کو باہر نکالنا ہوگا، نہیں تو بریا کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، رفاقت نے سر مسلتے کہا۔ ضرور نہیں، اس کی ماں ابھی باہر ہے، چلو، تیمور کہتا اپنی گاڑی میں بیٹھتے نکل گئے تھے۔ تیمور اب کچھ بھی کر کے 1 گھنٹے میں اپنی بریا چاہیے تھی، وہ پولیس کو کہنے آیا تھا۔ آسیہ بیگم کے گھر آتے ہی تیمور گارڈ کے روکنے پر ایک تھپڑ پر گارڈ دور گرا تھا۔ بلال، رفاقت ایک دوسرے کو دیکھ کر تیمور کے پیچھے گئے۔ آسیہ بیگم مسکراتے ہوئے تیار ہو کر باہر نکلتی جب سامنے سے تیمور کو آتے دیکھ گلا خشک ہونے پر تھا۔ آنٹی جی، بڑے پیار سے ایک سوال پوچھوں گا، آرام سے جواب دینا، نہیں تو وہاں آپ کی بیٹی کی چوہیں ضرور نکلیں گی۔ تیمور سلام دعا بھولے سرسراتے لہجے میں پوچھا، جس پر آسیہ بیگم اپنے ڈر پر قابو پاتے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ میری بریا کہاں ہے؟ تیمور کے سوال پر آسیہ بیگم ہنس دیں۔ جواب دوں گی، پر ایک شرط پر۔ آسیہ بیگم اپنے دماغ میں کھیل کھیلتے تیمور سے کہا۔ کیا؟ رفاقت کو پتہ تھا، اس لیے پوچھا۔ مہک کو آدھے گھنٹے میں جیل سے باہر نکال، میں تمہیں مہک کا پتہ دوں گی۔ آسیہ بیگم کی بات پر تینوں مسکرا دیے۔ تیمور کے ایک کال کرنے پر پولیس مہک کو لیے اندر آئی، جو آدھی مری حالت میں گری تو کبھی چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آسیہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پاس جاتی جب تیمور نے راستہ روکا۔ میری بریا کہاں ہے؟ نہیں تو مہک اب اگلی سانس نہیں لے گی اور پولیس والے رپورٹ میں لکھیں گے مہک نے تیمور شاہ اور اس کی بیوی کو قتل کرنا چاہا، اس لیے پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا۔ تیمور کی بات پر مہک اور آسیہ بیگم نے ڈر کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اب تمہارے پاس بس 5 سیکنڈز ہیں، جلدی بولو، تیمور اب کے غصے سے دھاڑا، جس پر آسیہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے سب بتایا۔ اسلام آباد کی پرانی فیکٹری میں، جو پہاڑیوں کی طرف ہے۔ آسیہ بیگم کے بتانے پر تینوں باہر بھاگے تھے۔ پولیس لیڈی کانسٹیبل نے آسیہ کو گرفتار کرتے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس لڑکی کو ہوش نہیں آ رہا، کیا کریں؟ پاس کھڑے باس نے بریا کو دیکھتے کہا، جو کل سے بے ہوش تھی۔ سر، کہیں مر تو نہیں گئی؟ کل جو آدمی لائے تھے ان میں سے ایک بولا تو باس نے غصے سے گھورا۔ شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے، سمجھا؟ اب دفعہ ہو یہاں سے، ایک بالٹی پانی لا اور اوپر پھینک، ابھی اٹھے گی۔ باس نے غصے سے کہتے بریا کو دیکھا، جو ہل بھی نہیں رہی تھی۔ 2 آدمی گئے اور ایک ٹھنڈے پانی کی بالٹی لاتے ہی باس کو دیکھا، جس کے اشارہ کرتے ہی دونوں نے ٹھنڈا پانی پھینکا تھا بریا پر۔ ٹھنڈا پانی پڑنے پر بریا کو ہوش تو آیا، پر اپنا جسم اکڑتا محسوس ہوا، لگا جان نکلنے پر ہو۔ باقی سب بریا کو ہوش میں دیکھ کر مسکرا دیے۔ بریا چیختی جب باہر سے ایک بھاگتا ہوا آیا، باس، پولیس! آدمی کے کمرے سے نکل کر بھاگنے کا بولتے ہی سب بھاگتے، پر اس سے پہلے وہاں اندھوں کی طرح پولیس کے ساتھ تیمور اندر آتے ہر ایک کو مارتے پیچھے کرتے بریا کو دیکھا، جو کہیں نہیں تھی۔ پولیس کے سب بندوں نے آدمیوں کو پکڑا تھا۔ آسیہ اور مہک کو بھی ادھر لے آئے تھے اور کرسی پر بٹھائے ان کے چاروں طرف کھڑے ہوئے۔ بول، کہاں ہے میری بریا؟ تیمور نے ایک آدمی کے گریبان سے پکڑتے جھنجھوڑا، جس پر ڈر کر دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے تیمور آدمی کو دھکا دیے اس کمرے میں بھگا۔ تیمور دروازہ کھولتے سامنے بریا کرسی پر، بریا کو خون سے بڑے کپڑے دیکھ کر رک سا گیا تھا۔ بھابھی، بریا! بلال بریا کی حالت سے شاک ہوتا بولا۔ بریا؟ تیمور بھاگتے ہوئے بریا کے پاس جاتے جلدی ہاتھ پاؤں کھولتا دیکھا، جو ابھی بھی بے ہوشی سے کبھی آنکھیں کھولتی کبھی بند کرتی۔ بھابھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو جلدی ہاسپٹل لے کر چلو، رفاقت نظریں پھیرتے کہا، جس پر تیمور ہوش میں آتے اپنا کوٹ اتار کر بریا کو پہناتا اپنی باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ باہر آتے مہک کو دیکھ کر تیمور غصے سے بریا کو ایک کرسی پر بٹھائے مہک کے پاس جاتے گلا پکڑا تھا۔ مہک، تو میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہو، میری بیوی کی ایک ایک چوٹ کا حساب دینا ہوگا۔ مہک تیمور کو دھکا دیتے پاس کھڑے پولیس والے سے گن لیتے بریا پر تانی تھی۔ تم میرے نہیں ہوئے تو میں اس کو بھی نہیں ہونے دوں گی، مہک نے کہتے بریا پر گولیاں چلا دی تھیں۔ بریا
पुलिस वालों ने भी महक पर गोलियां चला दी जो वहीं ज़मीन पर गिरी थी। तैमूर भागते हुए बढ़िया के पास आया जो अब सांस भी नहीं ले रही थी। बढ़िया नहीं। बढ़िया को अपनी बाहों में लिए बाहर भागा था। रिफाकत बिलाल भी निकल गए थे। बिलाल ने गाड़ी संभाली थी। तैमूर पीछे बैठा बढ़िया का चेहरा साफ करता अपने सीने में भींच लिया था। तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाओगी, समझी बढ़िया? तैमूर अपने आंसुओं को छुपाता बोलता बढ़िया के कान में बोल रहा था। बिलाल जल्दी चलो। तैमूर की कांपती डरती धार जिसकी आवाज़ पर बिलाल ने गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर ली थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही तैमूर की वजह से बढ़िया को जल्दी आईसीयू ले गए थे। डॉक्टर के मुताबिक बढ़िया की हालत सही नहीं थी। तैमूर के घर वालों और बढ़िया के माँ बाप भी हॉस्पिटल में बैठे बाहर दुआ कर रहे थे। महक के मरने की खबर तैमूर को दी गई थी जिस पर तैमूर ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से आईसीयू देख रहा था जहां इसकी जान थी जो रुकी हुई थी। बिलाल भाभी अलीज़े रोते हुए गानिया को भी संभाल रही थी जब अपने भाई की हालत देखी जो सर दीवार से लगाए आंखें मूंद कर खड़ा था। अलीज़े अपने भाई की तरफ जाती जब चक्कर खाती गिरी पास खड़े बिलाल ने पकड़ा था। शाजिया बेगम के कहने पर बिलाल अलीज़े को पास ही डॉक्टर को चेक कराने ले गया। अलीज़े ने कितना मना किया पर बिलाल एक सुनने को तैयार नहीं था। पापा, मेरी मामा, गानिया ने रोते हुए तैमूर को अपने छोटे छोटे हाथों से हिलाकर कहा जिस पर तैमूर ने झुककर गानिया को अपनी गोद में लेते अपने साथ लगाया। कुछ नहीं हुआ, मामा को बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगी, गानिया के आंसुओं को साफ करते कहा जिस पर गानिया ने अपना सर तैमूर के कंधे पर रखे सूसू करने लगी। सभी इन दोनों की तकलीफ से रो दिए थे। खतीजा बेगम तो बढ़िया के रूप में बहू की जगह बेटी मिली थी। अपने बेटे पोती की जिंदगी सही होते देख दुआ गो थी जल्दी बढ़िया सही हो जाए। बिलाल अलीज़े का चेकअप करा के लाया पर अलीज़े ने अपनी उम्मीद से होने की खबर सबको देने से मना की थी। जब तक बढ़िया और तैमूर वापस अपनी ज़िंदगी में सही नहीं होते बिलाल ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। तभी डॉक्टर बाहर आए थे। गानिया को फाहर बेगम को देता डॉक्टर के पास गया था। कैसी है मेरी बीवी? इनके सर पर चोट लगने से काफ़ी खून निकल चुका था जिससे वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थीं और ऊपर से गोलियां तो निकाल दी हैं। पर डॉक्टर चुप हो गए थे। पर क्या? तैमूर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था पर वो ये सब सोचना भी नहीं चाहता था। बढ़िया के पास वक्त बहुत कम है, वो सांस भी नहीं ले पा रही डर से या फिर इन्होंने अपने आप को दिमाग से मरा हुआ कबूल कर लिया है। डॉक्टर की बात से सबको सांप सूंघ गया था। अगर बच गई तो कोमा में चली जाएंगी। इसमें भी इंसान 90% मरा हुआ। डॉक्टर की बात पूरी नहीं हुई थी जब तैमूर गुस्से से एक झटके से डॉक्टर का गिरेबान पकड़ा था। देखो डॉक्टर, मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो ये तुम और तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं रहेगा। तैमूर डॉक्टर का गिरेबान छोड़ते आईसीयू के अंदर भागा था। बढ़िया को 24 घंटे हो गए थे पर होश नहीं आया। तैमूर ने सबको घर भेज दिया था। वो खुद अपनी बढ़िया का ध्यान रखेगा कहकर ध्यान रख रहा था। अभी भी बढ़िया का हाथ पकड़े पास ही स्टूल पर बैठे बढ़िया के चेहरे को देख रहा था जो एक दिन में गुलाबी से जर्द हो गया। बढ़िया, बस करो मेरी जान, उठो भी, जो सज़ा देनी है ऐसे लेट के तो मत दो। बढ़िया की गर्दन में मुंह दिए तैमूर रोते हुए सरगोशी कर रहा था। मैं कल से बिल्कुल भी सुकून से नहीं सोया, जानती हो, सोचा था तुम होगी तो सुकून से सो जाऊंगा। तुम्हारे से उठती खुशबू ही तो मेरा सुकून है। बढ़िया प्लीज़ उठो ना। जब अपने हाथ पे पड़ा बढ़िया का हाथ हिला था। बढ़िया बढ़िया की उंगलियों को हरकत देना तैमूर को सुकून मिला था। जल्दी सीधा होता बढ़िया के चेहरे को देख रहा था। बढ़िया को होश आने लगा था। आंखें खोलती और बंद होती। बढ़िया दवाई की वजह से फिर बेहोश होती। तैमूर ने डॉक्टर को बुलाया। पूरा चेकअप होने के बाद बढ़िया को नॉर्मल होने का कहकर डॉक्टर चले गए थे। तैमूर मुस्कुराकर बढ़िया के पास बैठे जो अभी भी सो रही थी अपने में बींच लिया था। अगले दिन सब बढ़िया को मिलने गए थे। गानिया तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी जिस पर तैमूर ने प्यार से समझाया तो घर वापस गई। तैमूर एक मिनट भी दूर नहीं हुआ था। फाहर बेगम ने कहा घर जाकर आराम कर ले पर तैमूर बात कहाँ मान रहा था इसलिए फाहर बेगम भी घर वापस चली गईं। बढ़िया, तैमूर पास बैठे सर पर हाथ फेरा था जिस पर बढ़िया आंखें खोलकर तैमूर को देखा जो इसी को ही देख रहा था। क्या हुआ?
بڑھیا نے بیٹھنے کے لیے اٹھی تھی پر تیمور نے سہارا دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگائے بیٹھ گیا تھا۔ بڑھیا وعدہ کرو میرے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی، جانتی ہو کتنا ڈر گیا تھا، تمہاری حالت دیکھے تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ بڑھیا کے سر پر بوسہ دیتے تیمور نے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ بڑھیا ایسے لیٹے آرام سے کہا میں جانتا ہوں، اب کہیں میں خود بھی نہیں جاؤں گا۔ بڑھیا کو اپنے ساتھ لگائے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ 2 دن سے 1 منٹ نہیں سویا تھا، اب بڑھیا کو محسوس کرتا۔ بڑھیا سے اٹھتی مدھم خوشبو سے تیمور کو سکون ملتے آرام مل گیا تھا۔ بڑھیا مسکرا کر ایسے لیٹی رہی۔ 2 ہفتے بعد بھی تیمور بڑھیا کی ہر بات کا خیال کرتا تھا، غانیہ کو اس کے کمرے سلاتا تھا، خود بڑھیا کا دھیان رکھتا تھا کوئی زخم پھر سے خراب نہ ہو۔ سب گھر والے تو علیزے کی امید سے سن کر خوشی سے ہواؤں میں تھے۔ تیمور اپنی گڑیا پر اتنی بڑی ذمہ داری دیکھ کر اللہ سے شکر گزار تھا جس نے اس کی بہن کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ بڑھیا نے بھی علیزے کو خوب دعائیں دی تھیں۔ کبھی کبھی علیزے بڑھیا کی حالت کا ذمہ دار خود کو کہتی تو بلال بڑھیا تیمور گھورتے۔ ختیجہ بیگم شازیہ بیگم نے علیزے کو ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا، جو پہلے مشکل سے گھر کے کوئی کام کرتی تھی اب تو پاؤں زمین پر رکھنے سے ڈانٹ پڑتی، جس پر بڑھیا ہنس پڑتی۔ ابھی بھی علیزے پانی پینے کے لیے صوفے سے پاؤں زمین پر رکھا ہی تھا جب شازیہ بیگم کی آواز پر کرنٹ کھا کر واپس اوپر کیے۔ علیزے کتنی بار کہوں مت چلو، کوئی کام ہے تو ہمیں بولو، لیکن نہیں، کون سا کیڑا تمہارے اندر ہے جو سکون نہیں لینے دیتا۔ شازیہ بیگم کی بات پر بڑھیا کہکا لگا اٹھی تھی اور علیزے منہ بسوڑ کر بڑھیا کو گھورا۔ ہنس لیں بابی، آپ کا بھی بہت جلدی وقت آئے گا پھر میں ہنسوں گی۔ علیزے کی بات پر بڑھیا بلش کرتی منہ دوسری طرف کر گئی تھی۔ اب کی باری کہکا لگانے کی علیزے کی تھی۔ بڑھیا نے گھور کر پاس پڑا کشن علیزے کو مارا جو بروقت علیزے نے پکڑا، لیکن ہنسی ابھی بھی نہیں رکی تھی۔ 2 مہینے بعد تیمور نے غانیہ کا اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا تھا، لیکن جانا اگلے مہینے سے تھا۔ غانیہ بڑی ہو رہی تھی، وقت اپنا کام کر رہا تھا۔ تیمور کے لیے اپنی زندگی کو بڑھیا کے ساتھ خوش مسکراتے دیکھ کر سکون ملتا تھا۔ سکندر شاہ اور سرفراز شاہ اب آفس جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ سارا کام بلال تیمور خود سنبھال لیتے۔ آج ان دونوں نے بہت بڑی ڈیل کریک کی تھی۔ تیمور نے سب گھر والوں کو باہر کھانے کا کہا تھا۔ تیمور شام کو گھر آیا تو سبھی تیار تھے۔ غانیہ کو پیار کرتا اپنے کمرے گیا تو سامنے اپنی جان کو ساڑی سے ہلکان ہوتے دیکھ تیمور رکسا گیا تھا۔ بڑھیا کب سے ساڑی باندھ رہی تھی پر ساڑی پھر کھلتی تو بڑھیا کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ کس مصیبت کو گلے ڈال لیا، بڑھیا نے جھنجھلا کر ساڑی کو کہا۔ تیمور مسکراتے ہوئے بڑھیا کے پاس آتے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو جان؟ بڑھیا سے اٹھتی خوشبو سے تیمور آنکھیں مودے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آپ کب آئے؟ اپنی سانس بحال کرتی بڑھیا نے کہا، جس پر تیمور مسکرا دیا تھا اور بڑھیا کو اپنی طرف گھمایا تھا۔ جب تم اپنی ساڑی پر غصہ کر رہی تھی میری جان، جو اس وقت اس کے پسند کے کلر مہرون کامدار ساڑی جو نیٹ کی تھی، نیٹ سے دودھیائی بازو نظر آتے بڑھیا کے ساڑی کے بلاؤز پر نظر گئی جس کا گلا آگے پیچھے سے گہرا تھا۔ تیمور اپنا صبر آزماتے بڑھیا کے سر پر بوسہ دیتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ سب نے اچھے ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ سب گھر جانے لگے تو غانیہ کو بلال اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تیمور مسکرا کر بڑھیا کو اپنے پہاڑی علاقے کی طرف لایا جہاں ان کا فارم ہاؤس تھا۔ بڑھیا پہلے تو غانیہ کا بولی پر تیمور کی پرشوق نظروں سے منہ بند کرتی سب دیکھ رہی تھی۔ اپنے فارم ہاؤس آتے ہی بلال گاڑی کھڑی کرتا بڑھیا کی طرف آتے دروازہ کھول کر بڑھیا کا ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے باہر نکالا تھا۔ ہر طرف اندھیرا دیکھ کر بڑھیا دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جب تیمور نے مسکرا کر بڑھیا کو لیے اپنے ساتھ چلنے لگا تھا۔ جیسے دونوں اندر داخل ہوئے لائٹ آن ہوئی تھی۔ بڑھیا سب طرف پھول کینڈل سے بنے راستے کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ تیمور بڑھیا کو اپنے ساتھ اس راستے پر چلتے ہوئے نیچے بنے کمرے کی طرف گیا جس کے دروازے پر پھولوں سے ان دونوں کا نام لکھا گیا تھا۔ تیمور بڑھیا کو دیکھتے مسکرا کر جھک کر بڑھیا کا اپنی باہوں میں لیے دروازہ کھولتے اندر آیا تو اندر اس سے بھی زیادہ سجایا گیا تھا۔ بڑھیا شرم سے منہ تیمور کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ تیمور مسکراتے دروازہ پاؤں سے بند کرتا بڑھیا کو ساتھ لیے کمرے میں آیا۔ جانتی ہو 2 مہینے پہلے تمہیں کھونے سے ڈر گیا تھا پر میرے اللہ نے میری سنی اور مجھے تمہاری ذمہ داری پھر سے دی۔ بڑھیا، مہک کی وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے۔
میں نے شروع میں تمہیں بہت تکلیف دی تھی، پر اب ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کا سوچتا ہوں۔ تمہیں دیکھ کر میرا پیار عشق میں بدل گیا ہے۔ تم سچ میں میری زندگی کی زندگی ہو۔ مریا کے سر پر بوسہ دیتے اپنے ساتھ لگایا۔ کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ تیمور نے سرگوشی سے پوچھا تھا۔ بریا مسکرا کر منہ چھپا گئی تھی۔ بریا کی ہر ادا پر تیمور خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ تیمور کتنی دیر ایسے بیٹھا تھا جب بریا کی آواز پر آنکھیں کھولتے بریا کو دیکھا تھا۔ کیا؟ تیمور سیدھا ہوتا بریا کو دیکھا جو شرم سے سرخ پڑتے انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ کبھی تیمور کو دیکھتی سر جھکا جاتی۔ وہ آپ، کیا بات ہے بریا؟ بریا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے سامنے کیا۔ وہ آپ پھر سے باپ بننے والے ہیں، شرم سے کہتے تیمور کے سینے لگی لمبے سانس لے رہی تھی۔ صبح ہی تو بریا کو پتہ چلا تھا، وہ امید سے، پر تیمور کو کیا بتائے؟ اس لیے فاخر بیگم نے کہا وہ شوہر ہے، اس کا پہلا حق بنتا ہے جاننے کا۔ سچی؟ بریا کو اپنے سامنے کرتا بے یقینی سے پوچھا، جس پر بریا سر ہلا دیا تھا۔ آج بریا کو لگا سچی بولتی بند ہو گئی ہے۔ تھینک یو میری جان۔ بریا کے سر پر بوسہ دیتے اپنے ساتھ لگائے۔ خوش تھا، اس کی خوشی تھی وہ اپنے بچے کی ہر پل کو انجوائے کرے تو اللہ نے بھی اس کی سنی تھی اور پھر سے اس نعمت سے نوازا تھا۔ تیمور مسکرا کر بریا کو اپنے حصار میں لیتا پیار کی بارش میں ایک بار پھر برسا رہا تھا۔ اب تو آنے والی خوشیاں بھی ان پر مہربان تھیں۔ 1 سال بعد علیزے کو اللہ نے پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ بلال تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ بلال کی خواہش تھی جیسے تیمور کی پہلی اولاد کانیا تھی، ایسے ہی اللہ اس کو بھی بیٹی دے، اور اللہ نے بلال کی سنی تھی۔ بلال کی بیٹی کا نام کنزہ بلال شاہ سکندر شاہ نے رکھا تھا۔ سب گھر والے اس نام سے خوش تھے۔ وہیں تیمور بھی بریا کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ بریا کی آدھی رات اٹھ کر بھوک لگنے کی اور کچھ کھانے کی خواہش ہمیشہ پوری کرتا تھا۔ غانیہ تیمور نے مل کر بریا کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ دونوں ہی لڑکے کی خواہش پر تھے۔ ابھی بریا کمرے میں آئی تو سانس لینے کے لیے بیڈ پر بیٹھی جب غانیہ کی آواز کان میں پڑی، پاپا بیت کب آئے گا؟ بھیا کب آئے گا؟ جس پر تیمور مسکرا دیا تھا بریا کا لال سرخ چہرہ دیکھ کر۔ بیٹا یہ آپ کی ماما کو پتا؟ تیمور نے جان کر بریا کو کھینچا تھا بات میں۔ ماما؟ غانیہ بولتی اس سے پہلے بریا بولی تھی، آپ دونوں باپ بیٹی کو اور کوئی کام نہیں؟ غانیہ بچہ جاؤ جا کر دادا جان سے پڑھو۔ بریا کے کہتے غانیہ سرفراز شاہ کے پاس بھاگ گئی۔ ہمیں تو انتظار ہے اس لیے کہا، تم بتاؤ کب میرا شہزادہ آ رہا ہے؟ تیمور نے بریا کے بھرے ہوئے وجود کو اپنے ساتھ بٹھاتے کہا، او سوری، شہزادہ نہیں شہزادے 2 ہیں، تیمور نے شرارت سے کہا، جس پر بریا شرم سے منہ چھپا کر رہ گئی۔ جب سے تیمور کو پتا چلا تھا ان کو ٹوینز ہیں، وہ تو بریا کا دن رات اٹھتے بیٹھتے خیال رکھتا، بریا کو جان کر اپنی بے باک باتوں سے تنگ کرتا، جس سے بریا شرم سے منہ چھپاتی۔ بریا کو اچانک درد کی لہر اٹھی جس سے بریا نے چیخ مارتے تیمور کے بازو کو دبوچا تھا۔ کیا ہوا بریا؟ بریا کا چہرہ درد سے سرخ پڑتا دیکھ کر تیمور بریا کو ختیجہ بیگم شازیہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل لے گیا تھا۔ کچھ پیپر سائن کرتے ہی بریا کا آپریشن شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے دعا کرنے کو کہا تھا۔ بلال بھی اس وقت تیمور کے ساتھ تھا، جیسے وہ ہر قدم اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ 4 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آتے خوشخبری دی، جس پر بلال تیمور خوشی سے وہاں ناچنے لگے تو ختیجہ بیگم شازیہ بیگم ہنس پڑیں۔ نرس 2 بچوں کو، ایک شازیہ بیگم کو دیا تو دوسرا ختیجہ بیگم کو۔ تیمور کو جب بریا کا پتہ چلا وہ روم میں شفٹ ہو گئی ہے تو جلدی اپنی جان کے پاس تھا، جو مسکرا کر تیمور اور ان کے پیچھے آتے شہزادوں پر گئی۔ بریا؟ تیمور نے مل کر دیکھا تھا، ان دونوں کا نام رکھنے کی ذمہ داری وہ پہلے ہی اپنے بڑوں کو دے چکے تھے۔ بلال اور تیمور نے دونوں بچوں کے کانوں میں اذان دی، جس پر سب مسکرا دیے۔ اگلے دن بریا گھر آئی۔ غانیہ تو اچھل اچھل کر بریا اور تیمور کے پاس بولے جا رہی تھی، جس پر سب ہنس دیے۔ یہ بھائی آ گئے پاپا؟ وہ بھی 1 نہیں 2 غانیہ کی بات پر تیمور کہکا لگاتے سب ہنس دیے اور بریا گھور کر رہ گئی۔ اگر اجازت ہو تو نام رکھ لیں بچوں کا؟ شازیہ بیگم کے کہنے پر تیمور بریا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ختیجہ بیگم نے اپنی گود میں لیے بچہ، جس کے ناک کے نیچے تل تھا، دیکھنے پر بریا کی شبیہ تھی۔ اس کا نام عاقب رکھا۔ شازیہ بیگم، جن کی گود میں مغرور کھڑی ناک جو بالکل تیمور تھا، اس کا نام۔ سب مسکرا کر اپنی خوشیوں کو اللہ سے دعا گو تھے، بس یہ خوشیاں ایسے قائم رہیں۔
30 سال بعد تیمور اف اللہ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے، حد کر دی آپ نے، بالکل بچے ہیں۔ آج آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ ہیں کہ بڑھیا کمرے میں آتے لگاتار بولی جا رہی تھی، لیکن جب سامنے ڈریسنگ سے نکلتے تیمور کو دیکھا جو تیار باہر آ رہا تھا، تیمور نے شوق مسکراہٹ لیے ایک آبرو اچکا کر دیکھا۔ آپ تیار تھے تو کب سے بولے کیوں نہیں؟ تیمور کی شوخ نظریں آج بھی بڑھیا کو شرمانے پر مجبور کرتی تھیں، پر تیمور تو بس تیمور تھا، اپنی بڑھیا کے لیے عشق کرنے والا۔ پر بڑھیا بھی بڑھیا تھی، آج بھی منہ پر جواب دینے والی یہی عادت تیمور کو پسند تھی۔ میری جان، میں تو کب سے تیار ہوں، بس جان کر باہر نہیں آیا کیونکہ مجھے میری خوبصورت بیوی کو پہلے دیکھنا تھا۔ تیمور نے بڑھیا کے پاس آتے سر پر بوسہ دیا تھا۔ شرم کریں، 4 بچوں کے باپ ہیں، ایسی حرکت کرتے اچھے لگتے ہیں؟ بڑھیا نے اپنی شرم چھپاتے کہا۔ میں تو 15 بچوں کا باپ بھی بن جاتا تب بھی ایسے رہتا۔ تیمور کی بات پر بڑھیا نے جلدی سے اپنا ہاتھ تیمور کے منہ پر رکھا تھا۔ آپ بہت بے شرم ہیں، بڑھیا نے غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ تیمور نے مسکرا کر بڑھیا کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ بس تمہارے لیے ہی بے شرم۔ تیمور کی بات منہ میں رہ گئی جب اس کے تینوں بچے اونچا بولتے اندر آئے تھے۔ موم، ڈیڈ، عاقب اور ثاقب تیمور کے گلے لگ گئے تھے اور جنت بڑھیا کے گلے لگی تھی۔ کتنی بار کہا ہے دروازہ نوک کیا کرو پھر آیا کرو۔ تیمور نے تینوں کو گھورا۔ اچھا، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیا؟ تینوں کے بولنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھیں بند کریں۔ جنت کے کہنے پر دونوں نے مسکرا کر آنکھیں بند کیں تو عاقب نے سیٹی ماری جب ہی دروازے سے کنزا اور عاقل کے ہمراہی میں سج دج کر چلتی غانیہ اندر آئی۔ ماما، پاپا؟ غانیہ کی آواز پر دونوں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو ایک دوسرے کو دیکھتے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنے بازو پھیلائے تھے۔ غانیہ دلہن کے روپ میں 4 چاند لگ رہی تھی جو چلتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گلے لگی۔ میری بچی، اللہ ہر بری نظر سے بچائے، کبھی کوئی دکھ نہ آئے، خوشیوں سے بھرے۔ سب نے آمین کہا۔ بڑھیا اور تیمور نے مل کر غانیہ کے رخسار پر دائیں بائیں بوسہ دیا۔ تیمور مسکراتے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے نیچے آیا اور اسٹیج پر بٹھاتے اپنے دوست کے بیٹے رحیل کو غانیہ کا ہاتھ تھما دیا۔ ان کو خوش دیکھ کر سارا گھر مسکرا رہا تھا۔ رحیل، یہ میری زندگی ہے، اس کو کبھی کوئی دکھ مت دینا۔ غانیہ کے سر پر بوسہ دیتے نیچے آ گیا، آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور بلال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب مسکرا کر دیکھ تو رہے تھے پر تیمور بڑھیا جتنے خوش تھے اتنے دکھی تھے۔ ان کی بیٹی جس کی وجہ سے یہ ایک ہوئے تھے آج وہ رخصت ہو جائے گی۔ سکندر شاہ اور سرفراز شاہ کے کہنے پر سب سٹیج پر آئے اور پھر فیملی شوٹ ہوا تھا۔ بچے اتنی جلدی بڑے ہو کر اپنے گھر کے ہو جائیں گے، ہمیں معلوم نہیں تھا گڑیا۔ بلال نے غانیہ کو پیار دیا تھا۔ دور کیمرہ مین نے ہر تصویر کو بہت خوبصورتی سے لیا تھا۔ بڑھیا بس اللہ کی شکر گزار تھی جس نے اس کی بیٹی کو اپنے گھر کا کیا تھا۔ اب تو خوشیاں بھی ان کو دیکھے مسکرا دی تھیں اور اچھی زندگی کی دعا گو تھیں۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔